सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो। सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, पंहिंजे प्रोग्राम जो उनवान रमज़ान ऐं क़ुरान आहे। असीं तव्हां सां ओरियो हुयोसीं त प्रोग्राम खे हिकु नए अंदाज़ जे तरफ़ वठी पिया वञूं, जंहिंमें असां सां गॾु का माए नाज़ इल्मी हस्ती मौजूदु हूंदी, जंहिंसां असां मुकालमाना अंदाज़ में पंहिंजूं ॻाल्हियूं कंदासीं। अॼु असां सां गॾु मुल्क जी हिकु नामवर हस्ती पाण पंहिंजे हिन गभरू जवानीअ में परवरदिगार आलम जे ख़ुसूसी फज़लो करम सां तमामु वॾो दीनी कमु सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि। बिरादरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब जामिया सुफ़ा कराचीअ में पाण पंहिंजूं इल्मी सरगर्मियूं रखंदा पिया अचनि ऐं हिन इदारे जूं ख़िदमतूं मुल्क जे कुंड कुड़छ ताईं फहलबियूं पियूं रहनि, जंहिंजा पाण वाइस प्रिंसिपल बि आहिनि, जंहिंखे असां नाइब मोहतमिम बि चवंदा आहियूं। अॼु असां उन्हनि सां हम कलाम थियण जी सआदत हासिल कंदासीं। साईं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैंने आपका तारुफ पेश किया क्योंकि ये एक सिंधी ज़ुबान का नामवर स्क्रीन का चैनल है, जिसके हवाले से पूरे सिंध के देहाती गांव तक हमारी यानी आखिरी छेड़े तक आपका पैगाम जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम रमज़ान और कुरान के उन्वान से ऑन एयर हो रहा है। चूँकि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक स्क्रीन के बंदे हैं और वहाँ से एतदाल का जो इस्लाम का मुतबादल बयानिया है वो आपकी ज़ुबान मुबारक से जा रहा है और लोग मानूस हो रहे हैं, बात समझने का उन्हें मौका मुयस्सर हो रहा है और इस्लाम का जो रोशन चेहरा है आप माशाल्लाह मुख्तलिफ़ चैनल्स के स्क्रीन से उस चेहरे को आप अयां कर रहे हैं। तो हमारी रहनुमाई आप फरमाएं कि कुरान पाक का नुज़ूल रमज़ान करीम में हुआ और उस कुरान की शान ख़ुद कुरान की ज़ुबानी ये भी है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो कुरान करीम चूँकि रहमत भी है और शिफा भी है, चूँकि ये दौर जो है बहुत सारे अलमियों से भरा हुआ दौर है और एक मरऊबियत का ज़माना भी हम उसको कह सकते हैं कि लोगों की तवज्जो जो है मादा परस्ती की तरफ ज़्यादा मबजूल करवाई जा रही है एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत। तो इस दौरानिए में जब लोगों की बहतात मादा परस्ती की तरफ चलती जा रही है, बहती जा रही है, उसमें कुरान का ये जो उन्वान है कि वो शिफा भी है और रहमत भी है, हमें उससे क्या पैगाम मिलता है कि हम मादा परस्ती में भी एतदाल का रास्ता इख्तियार करें और कुरान हकीम की जो शिफा और रहमत की शायान शान एक ख़ासियत है, उनसे हम कैसे महसूस हों और उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मुझे जो बात पसंद आई है वो कहा जाता है ना कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पहला तासुर आखिरी तासुर होता है। आज आपके चैनल पर पहली मर्तबा ये मौका मिल रहा है और आपने जो प्रोग्राम का उन्वान रखा है, जो थीम है रमज़ान और कुरान, बहुत ही ज़्यादा आज के समाज, आज की सोसाइटी का इंतहाई ज़रूरत का उन्वान है और काबिल मुबारकबाद और काबिल तहसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया जैसा कि रमज़ान के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ और कुरान करीम के बहुत सारे अलक़ाब हैं, उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लक़ब भी बयान फरमाया कि ये हिदायत भी है, शिफा भी है, रहमत भी है। मैं इस सिलसिले में पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रमज़ान का तारुफ़ कराया तो आप जानते हैं कि सूरह बक़रा आयत नंबर 183 या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में फ़रमाया कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। अच्छा, ये आयत है सूरह बक़रा 183। जी बिल्कुल।
اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ روزے سے متعلق ہے، ایام معدودات. لیکن آپ حیران ہوں گے ایک دلچسپ علمی نکتہ، اس کے بعد 185 جو آیت نمبر آ رہی ہے سورہ بقرہ کی، وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ ہدایت ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، قول فیصل ہے، فرقان کتاب. اللہ رب العزت اس کا، جی ہاں، یہ اللہ رب العزت اس کا تعارف کرا رہے ہیں. اچھا اب آپ غور کریں، 183 کے اندر رمضان کا روزے کا تعارف کرایا گیا اور رمضان اور روزے کا تذکرہ چل رہا ہے. 185 کے اندر رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا. پھر اس کے بعد آپ 186 میں چلے جائیں، 187 میں چلے جائیں، وہاں ساری آیتوں کے اندر پھر روزے کے احکام، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ 187 ہے. تو شروع میں بھی روزے کا تذکرہ، رمضان کا تذکرہ، آخر میں بھی روزے اور رمضان کے احکام، درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ خود پیرایا پورے کا پورا یہ پس منظر، یہ پورا قرآنی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے. رمضان اور قرآن لازم ملزوم، رمضان اور قرآن لازم ملزوم. سورہ قدر کے اندر آپ جاتے ہیں، آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر. وہاں پر بھی اس کا رمضان کا تعارف کرا دیا کہ دراصل اس کے اندر قرآن نازل ہوا. سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے بابرکت رات کے اندر. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں اس سے مراد شب قدر ہے. جہاں کہیں پر بھی رمضان کا تعارف اللہ کرواتے ہیں تو اللہ رب العزت انٹروڈکشن رمضان کا یہ کرا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی رمضان کی عظمت کا پورا دار و مدار نزول قرآن پر نزول قرآن پر آ رہا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا قرآن کریم کا معاملہ. اب آپ چلے جائیے احادیث کی طرف. چنانچہ آپ کو لازم و ملزوم نظر آئے گا رمضان اور قرآن. وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کردہ تاریخی خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 29 شعبان کو صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم علیکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بڑا برکت والا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اچھا وہ لمبا خطبہ ہے، میں صرف اس میں سے ایک جملہ ذکر کر رہا ہوں. شہر عظیم فیہ انزل القرآن، یہ عظمت والا مہینہ ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. بات وہیں پر قرآن کریم پر نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کو اللہ رب العزت نے یہ برکت عطا فرمائی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پروگرام کی تھیم ہے، مرکزی ٹاپک اور عنوان ہے کہ رمضان اور قرآن، یہ ساری آیات اور احادیث طیبہ پکار کر ہمیں پیغام اور درس یہ دے رہی ہیں کہ تم رمضان کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کے اندر قرآن کو لازم پکڑو. تمہارا رشتہ قرآن کے ساتھ لازم طور پر ہونا چاہیے. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اب اس کا جواب وہ ہے جو آپ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل آیت نمبر 82 ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اچھا اب جب ہم شفا کی بات کرتے ہیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا شفا کے اندر دونوں باتیں ہیں، جسمانی شفا بھی، ظاہری شفا بھی، اور بیماریوں کی شفا بھی. چنانچہ کتب صحاح میں وہ روایت موجود ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کوئی مار گزیدہ یعنی سانپ کا ڈسا ہوا کو ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر وہ عمل ایسا ہوا کہ جس سے اللہ رب العزت نے اس کو زہر سے نجات عطا فرما دی. پھر باقاعدہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی. تو قرآن کریم ظاہری طور پر بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریاں ان کے لیے بھی شفا ہے، اور اس سے بڑھ کر بینات من الہدا والفرقان، یہ جو ہدی للناس، یہ جو جگہ جگہ ہدا و رحمہ و شفا کہا گیا، اس کا ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ دماغ کے اندر جو زہریلے
اثرات موجود ہیں اور یہ جو شرکیہ اثرات موجود ہیں، یہ جو دماغ کے اندر آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا تھا، مادہ پرستی کا جو دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا عنصر ہے، انسان کو اللہ رب العزت ان تمام زہریلے اثرات سے، ان تمام کے تمام باطنی امراض سے اللہ نکالتا ہے بذریعہ قرآن۔ اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنایا۔ ہر ایک قرآن کریم کا حرف دوسرے انسان، ہر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ذریعہ رحمت بن جائے۔ سورہ حجرات میں کہا گیا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اب یہ قوموں کے لیے رحمت ہو گیا۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ اللہ قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو انسانیت کے گلوں میں توق پڑے ہوئے تھے، وہ جو ہاتھوں کے اندر جو ہتھ کڑیاں تھیں، وہ جو پیروں میں بیڑیاں تھیں، اللہ رب وہ جو بوجھ پڑا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے توڑا ہے، ختم کیا ہے۔ 10 کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے یا ایک کو راضی کرنا آسان ہے؟ توحید کا درس اس قرآن نے دیا۔ وہ جو سعد بن عبادہ گئے تھے اور جا کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آئے ہو، تو انہوں نے بھی کہا، ربعی بن عامر کا بھی یہ جملہ ہے، اللہ ابتعثنا خرجنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہم آئے، اور قرآن کریم یہی پیغام دینے کے لیے آئے۔ تو جب مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا جائے، اس پیغام سے زیادہ رحمت اور شفا والا کون سا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں سے یہ بھی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ حالت ہوتی تھی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ تو دیکھیں سماجی پس منظر ہے کہ احبار و رہبان کیا بلائیں ہیں جن کو لوگوں نے رب بنا کے رکھا تھا، اور ہمارے زمانے میں وہ جو خباثت تھی، یہ جو نحوست ہے، وہ کس طرح امپیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر یہ کہا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا، رہبان کو، علماء کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے دیا، معبود کا درجہ دے دیا۔ میں تو ایک اور بات ذکر کرتا ہوں، جس ماحول کے اندر آیا اس سے پہلے صورتحال کیا ہے؟ کون سی چیز تھی جس کی پرستش نہیں تھی؟ یعنی سورج کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کی ہو رہی ہے، آگ کی ہو رہی ہے، سب چیزوں کی، تمام مظاہر فطرت کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ من اتخذ الہہ ہوا، ہوا کو بھی معبود بنا لیا گیا، خواہشات نفسانیوں کو بھی، ہوا کے مطابق، خواہشات نفسانی کے مطابق اپنا اپنا بت کھڑا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، 360 بتوں کا پس منظر یہی ہوگا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ان کو بھی بت بنا دیا، خواہشات نفسانیوں کی بھی باقاعدہ پرستش ہونے لگی، اور باقاعدہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو خواہشات نفسانیہ ہیں اس کو خود قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا ہے۔ لیکن میں ایک یہاں نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو سوال فرمایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا، دیکھیں شرک کی یہ قسمیں آج جلی انداز میں نہیں تو مخفی انداز میں سماج میں آج بھی رائج ہے، بہت گہرائی کے ساتھ، اور وہ رائج ہے، اس قدر رائج ہے، اور ان کا علاج بھی قرآن کی روشنی ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے قرآن کریم وزارت خارجہ کے اصول بھی بتائے گا، قرآن کریم تجارت بھی بتائے گا، قرآن کریم بزنس بھی بتائے گا، قرآن کریم سیاست بھی سکھاتا ہے، قرآن کریم معیشت و روزگار بھی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء الا احصاها، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن کریم میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ کی آیت کیا کہہ رہی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض۔ اب یہاں پر تجارت کا طریقہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، تو میں تو کہا کرتا ہوں سٹاک ایکسچینج، بینکنگ، انشورنس، تکافل، آج کے تمام معاشی سسٹم، سیکولرزم، سوشلزم، معاشی سسٹم، اور یہ جتنے کے جتنے دنیا کے اندر سرخ انقلاب کے نام سے آئے، سرمایہ دارانہ نظام کے نام سے آئے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور اللہ نے خود قرآنی اصول معیشت بیان فرمائے ہیں۔ کئی لا تکون دولتم بین الاغنیاء منکم، امیر امیر تر نہ بنے، غریب غریب تر نہ بنے، اور کیا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں معیشت کے اندر برابری ہونی چاہیے،
उस खिलाफ फितरत सिस्टम को अल्लाह ने इस आयत के जरिए से ख़त्म किया। ये ख़त्म हुआ कौन सा? सोशलिज्म की मईशत, और जो सरमायादाराना निज़ाम और कैपिटलिज्म था उसको ख़त्म किया। कई ला यकून दुलतम बैनल अग़निया का ऐसा संगम कर दिया कि न इंसान भटके अपने इंसानी मईशत के नजरियात में, और न ही जो है वो गाफिल रहे फितरत के नजरियात के मुताबिक। जामे तरीन प्रोग्राम, जामे तरीन निज़ाम के लिए जो मौरूसियत रखी कुरान पाक ने, जो विरासत का फलसफा अता फरमाया। और आप देखिए ना, ये जो विरासत का है, ज़कात का है, सदक़ात का है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ ठोकर खा गए। बताइए ना। जी हाँ, मैं तो इंसानी तख्लीक थी जी, खालिक की अता करदा उसूल हैं वो। ये याद रखना चाहिए, बंदों को बंदों से ज्यादा बंदों का रब जानता है, हमसे ज्यादा अल्लाह हमको जानता है, यानी वो खालिक है, वो खालिक है। तो अपनी मखलूक का सॉफ्टवेयर जो उसमें उसने रखा है, उसी को ऑपरेट करने के तरीके वही बेहतर अंदाज में हमें सिखा। जज़ाकल्लाह। अभी कल परसों एक टीवी चैनल पर बात हुई तो उस पर कह रहे थे कि किसी साहब ने कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो मैंने कहा कि देखें जी, ये बताएं रूह पैदा किसने की है? कहते जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। मैंने कहा एक बात है बड़ी अजीब सी, कि जो पैदा करने वाली ज़ात है उसी को राइट और इख्तियार है ना कि मेरी प्रोडक्ट की ग़िज़ा और खुराक क्या होगी। तो अल्लाह ने तो नहीं ये खुराक बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूह का खालिक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये नहीं कहा है। अल्लाह तो कुरान और हदीस में जा बजा कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, मेरा जिक्र रूह की ग़िज़ा है। रूहानियत को पॉलिश करो, तुम्हारी रूह को खुराक मिल जाएगी। अल्लाह जो खालिक रूह है वो तो ये बयान कर रहा है। तो आइए इस बात की तरफ, हमें आना पड़ेगा इस बात की तरफ, जब हम मखलूक हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक है वही दरअसल इस प्रोडक्ट की तमाम इंग्रेडिएंट्स भी बयान करने का हक रखता है, और इसको चलाने का तरीका बताने का इस्तेहकाक भी उसी खालिक ज़ात को है। एक बात बताइए, दुनिया में कोई कंपनी अपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, किसी और कंपनी को ये इख्तियार है कि उस प्रोडक्ट को चलाने का तरीका बताए? यानी एक कंपनी है जिसने फ्रिज बनाया, जिसने वॉशिंग मशीन बनाई है, तो हम उसी का ब्रोशर खोलेंगे ना, उसी की किताब खोलेंगे, उसी की गाइड बुक खोलेंगे कि भाई जब आपने ये एक मशीनरी हमारे हाथ में थमाई है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसमें फॉल्ट आ जाए तो वो कैसे होगा। तो अब याद रखिए जी, हमने रास्ते दिए ना, हम देंगे, तो हम रास्ते खोलते हैं जी जी। अब आप ये रहनुमाई फरमाएं कि तत्तबे उस सुबुल में जो गैर कुरानी रास्ते हैं जिस पर हम बहते जा रहे हैं और बड़े शौक से बहते जा रहे हैं, और उसका नतीजा जाहिर है कि मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, और हमारी जिंदगी जो ज़ंका की तरफ जा रही है, यानी कहीं भी फिट नहीं हो रही है, इसका नासूर जो है वो आज के एक इस मादा परस्ताना दौर में क्या उसकी रहनुमाई? आप देखिए, उसकी रहनुमाई, उसका इलाज एक ही है, और वो क्या है? वो ये है कि कुरान करीम के बारे में, कुरान करीम के बारे में हमें अपने नज़रियात को बिल्कुल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये महज किताब तिलावत नहीं है, ये महज किताब क़िरात नहीं है। आपका उन्वान जो है बहुत अहम तरीन मौजू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है वक्फे का, हम वक्फा लेना चाहेंगे और वक्फे के बाद हम अपने सिलसिले कलाम को जारी रखेंगे। सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान। सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो। सलाम रमज़ान रमज़ान रमज़ान। जी हजरत, तो ये समाज का ये जो नासूर है, हम जिस पर बात कर रहे थे कि मादा परस्ताना बहतात में लोग बड़े शौक से बहते जा रहे हैं, और सुबुल जो वला तत्तबि उस सुबुल, जिससे अल्लाह पाक मना फरमा रहे हैं कि ये सुबुल हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, सिरात मुस्तकीम एक ही है, उसके इर्द गिर्द एक कोई हदीस भी है ना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा, और उस नक्शे खींचने के बाद उसमें आपने फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है, ये असुबुल है जो आपको कभी इधर खींचेंगे कभी इधर खींचेंगे। इस हवाले से वो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि बाकायदा सहाबे कराम को ज़मीन पर बैठकर एक मुरब्बा शक्ल की लकीरें खींच कर, खतूत खींच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरे का पूरा मुरब्बा दिखाया।
وہ نقشہ دکھایا، پھر فرمایا کہ اس کے درمیان کے اندر ایک لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے زمین پر باقاعدہ کھینچی، فرمایا یہ ہے صراط مستقیم اور سیدھا راستہ، اور باقی بھی بہت ساری لکڑی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے دائیں سے بائیں سے کھینچے، فرمایا یہ سارے کے سارے شیطانی راستے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی رہنمائی کیا ہے، تو وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا تھا، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہمیں قرآن کے بارے میں نظریے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمپین چلائیں، ایک تحریک چلائیں، فہم قرآن کی تحریک، اور قرآن کے بارے میں فہم کا صحیح تصور۔ وہ کیا؟ آج ہم نے قرآن کریم کو محض برکت کی کتاب بنا لیا، یہ بہت تاریخی المیہ ہے۔ جی ہم نے قرآن کریم کو محض کتاب قرات بنا لیا، ہم نے محض کتاب تلاوت بنا لیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، کتاب مقدس، جی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل کریں گے، تلاوت کریں گے، قرات کریں گے، بالکل صحیح ہے، یہ سارے کام ہونے چاہیے، مبروک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کتاب تلاوت بعد میں ہے، یہ کتاب ہدایت پہلے ہے، یہ دستور حیات ہے۔ ہدایت تب حاصل ہوگی جب تفہیم ہوگی، جب تفہیم ہو، اور یہ ضابطہ زندگی ہے، اس کو سمجھیں، یہ سمجھنے کے لیے مشاہدے والا کلام ہے، محسوس کیے جانے والا کلام ہے۔ آج ہم نے اس کو محدود کر کے رکھا ہے قبرستانوں کے لیے، مردوں کے لیے، کوئی مرے گا ہم باقاعدہ لال رنگ کا ٹینٹ لگائیں گے، سفید چاندنیاں بچھائیں گے، سپارے بانٹیں گے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اصال ثواب سنانا چاہیے، اس کو زندگی میں نہیں سناتے، جی، اور جب وہ وصال پا جاتے ہیں اس کو آ کے ہم پھر قرآن۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن مردوں کی کتاب ہے یا زندوں کی کتاب زندوں کے لیے ہے، ظاہری بات، یعنی یہ مردوں کے لیے نازل ہوا؟ جزاک اللہ۔ اب آنا پڑے گا اس بات پر، قرآن کریم کرنے والی کتاب، ہمیں آنا پڑے گا اس بات پر کہ ہم قرآن کے ترجمے کی تحریک کو عام کریں، فہم قرآن، قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم کا ترجمہ، معنی، تفسیر۔ دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے سب سے زیادہ حسین ترین کلام نازل کیا ہے جن کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہوئے قدم تھم جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ہم پر تو یہ کیفیت نہیں طاری ہوتی، تو کیوں نہیں ہوتی؟ بس دیٹ از اے پوائنٹ۔ اب ہمیں اس نقطے پر آنا پڑے گا، وجہ اس کی یہ کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ واضح طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ہم کو اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، ہم کو ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں جہنم کا کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر کہا جا رہا ہے وقودها الناس والحجارہ، ہر آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن ہوتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جو ایندھن ہوگا وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ اب جب یہ آیت پڑھی جائے گی تو کپ کپی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آج بھی حرمین شریفین کے اندر جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو پیچھے سسکیاں ہوتی ہیں، ہچکیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ عرب کا وہ معاشرہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی جلد ثانی کے اندر موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے، اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی شروع کر لی، یہاں تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان دے دی، سبحان اللہ، پوری رات 2 رکعتوں میں، اور اس میں آیت کیا پڑھی ہے؟ ایک آیت، تکرارن فرما رہے، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ اب وہ آیت بڑی عجیب ہے، اور دیکھیں اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں عزیز کا عزیز المرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ پانی ہنڈیا میں رکھ کر نیچے آگ لگا دی جائے، ایسی ہچکی اور اس کی آوازیں آئیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے آواز آتی تھی۔ اچھا وہ آیت کون سی تھی؟ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے فرمائے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تیری مرضی ہے، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، تو خالق یہ مخلوق، تو مالک یہ مملوک، تو رازق یہ مرزوق، تو معبود یہ سارے عابد،
اور ہر مالک کو اپنی مملوکہ ملکیتی چیز میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. للمالک ان یتصرف فی ملکہ کیف شاء، ہر مالک کو اپنی ملکیت میں اختیار جیسے تصرف کرنا چاہے. تو اب وہ فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اللہ، لیکن اگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور تیرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ان سرکشوں اور باغیوں کو کیوں معاف کر دیا. اور اسی آیت کے تتبع میں بلکہ تسلسل میں اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، امن ایمان لے کر کے آؤ. شکرتم وآمنتم کی کیفیت کیا ہمارے ساتھ لاحق نہیں ہو رہی؟ یہی اصل نقطہ ہے. لیکن یہاں پہلا جو نقطہ ہے کہ دیکھیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. یعنی میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو شریعت میں سزائیں ہیں نا، ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، بڑی مشکل. تو میں کہا کرتا ہوں سزائیں اسلام کا ٹائٹل نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، شریعت کو سزائیں دینے کا شوق نہیں ہے، یہ تو عبرت کے لیے ہے، یہ تو نظام کائنات کو چلانے کے لیے ہے. اور اس پر مجھے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا جو نسمہ ہے، جو روح سے بھی باریک چیز ہے، گناہ اس پر ایک کالک چڑھا دیتا ہے، اور وہ جہنم جو ہے وہ بھی ایک طرح سے رحمت ہے کہ اس کالک جو روح پر، کیونکہ وہ روح بھی باریک چیز ہے، نسمہ بھی باریک چیز ہے، اور وہ کالک جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، وہ دھبے مٹائے جائیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ نظام مملکت کو چلانے کے لیے ہیں سزائیں. اللہ رب العزت یا اسلام یا شریعت کو سزائیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. ڈاکٹر ہے جراحی کرتا ہے ایسی بات ہے، مریض کو تکلیف دینے کا غرض نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں جو اصل بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں فہم قرآن کی طرف آنا ہوگا، کمپین چلانی ہوگی. میں تو عام طور پر بیانات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک تحریک چلا رہا ہوں، سب میرا مل کر کے ساتھ دو. وہ تحریک نہ چندے کی ہے، نہ کسی ادارے کی ہے، نہ کسی پارٹی کی ہے، نہ کسی آرگنائزیشن کی ہے، نہ کسی جماعت کی ہے، کسی کے نفع کی ایک تحریک ہے، وہ ہے فہم قرآن. گلی محلے کے اندر میری مسجد کا ہر نمازی مسجد کے اندر 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھے جانے والے قرآن کو سمجھے. 70 سال ہو گئے تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے ہوئے، لیکن اس کا معنی نہیں معلوم. اچھا وہ تو تبت یدا وہ تو بعد میں پڑھے گا، پہلے ہے مالک یوم الدین، پہلے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ جو قرآن کریم، سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں، سورہ اخلاص تک ہمیں نہیں آتی. تو ہمیں حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہمیں آنا پڑے گا حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ. کس نقطے پر؟ ایسا نقطہ جو غیر متنازع، ایسا نقطہ جس پر کسی کا کوئی ڈیفنس آف اوپینین نہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ لو. اچھا میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں صاحب کہ ہمارے ہاں بعض اوقات سرکاری نصاب میں جب ہم قرآن کریم کو شامل نصاب کرنے کا کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت پیدا ہوگی. تو میں کہا کرتا ہوں خدا کے بندو، قرآن کو کتابوں کا، نصاب کا، سلیبس کا، کالجوں، یونیورسٹی اور اسکولوں کا حصہ بناؤ، فرقہ واریت ختم ہوگی. یہ جو بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت ہوگی، اس کا بھی میرے خیال میں علمیہ کا بنیادی سبب یہی ہے کہ چونکہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے. اگر انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا ہوتا تو ہمیں یہ تکلف نہ کرنا پڑتا، کبھی بھی نہیں، کہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی قرآن فرقے واریت کو ختم کرتا ہے. قرآن کریم اب دیکھیں نا، ایک آیت ہے قرآن کریم کی، ہوا سماکم المسلمین، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے. اب جب اللہ نے مسلمان نام رکھا ہے تو ہم فرقے بازیوں کے اندر، تفرقے بازیوں میں کیسے بٹیں گے؟ قرآن خود منع کر رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. شذوذ نہیں اختیار کریں گے ہم، ادھر ادھر جانے والا راستہ نہیں اختیار کریں گے. ویسے بھی ایک اور بات عرض کروں، قرآن کے سمجھ سے انسان کا ذہن بڑا بلند ہو جاتا ہے، ایک بالا ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک ایسی بالا ذہنیت جس کے سامنے یہ جو چھوٹے موٹے تفرقے بازی کے، فرقہ واریت کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بالکل معمولی چیزیں بن جاتی ہیں. اور مؤمن قرآن، تلاوت قرآن کے داعی،
मुबल्लिग कुरान, दाई कुरान, मुहाफिज कुरान, तर्जुमान कुरान का जो जहन होता है वो बहुत ऊंचा होता है। वो इन छोटी सतही बातों के अंदर कभी पड़ता ही नहीं है, इसलिए कि उसकी जहनियत बहुत ऊंची हो चुकी है। आप मुझे बताएं ना कि जो आदमी है यानी नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद, बिल्कुल ऐसे ही, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान, बिल्कुल ऐसे ही, तो कुरान इंसान के जहन की चिड़िया को शाहीन बना देता बहुत बड़ी बहुत बड़ा, बहुत वसअत अता करता है, और सिर्फ एक इंसानी जहन को नहीं बल्कि एक ओपन सोसाइटी तश्कील देता है। वो सोसाइटी, वो समाज जिसमें फरावानी होती है, जिसमें कुशादगी होती है, जिसमें हर एक दूसरे के लिए जरिए शिफा होता है, हर एक दूसरे के लिए जरिए रहमत होता है। इसीलिए मैं अर्ज किया करता हूँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज के मुताबिक, इस्लाम, कुरान और दीन मसला नहीं है, हल्ले मसला है। सुभान अल्लाह। प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है। शिकायत नहीं है, मरकज़े शिकायत है, हल्ले शिकायत हैं। हमें समझने की जरूरत है। अद्दीन युस्रुन, मसाइल का हल कुरान करीम के अंदर है, आसानी का दर्स कुरान करीम है। खुद भी फरमा रहा है कि युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र वला युरीद बिकुमुल उस्र। बल्कि दिलचस्प बात बताऊं, ये जो आयत है ये रमजान के ज़ेल में सिलसिले में है। तो ये जो अल्लाह पाक इंसान की फितरत के मुताबिक दीनी अहकामात हम पर आयत फरमा रहे हैं, मुसल्लत नहीं, आयत फरमा रहे हैं। तो उन चीज़ों में ये जो हम वापस अपने नुक्ते पर आए कि कुरान पाक की आपने जो हमें हिदायत की बातें हमारे साथ शेयर फरमाई, तो उसमें ये हुआ कि कुरान पाक इस अंदाज से जब तफहीम के साथ जज़ाकल्लाह, तभी जो है शिफा और रहमत, दैट इज अ पॉइंट, बिल्कुल यही असल नुक्ता है। जी नाज़रीन, असां जो सिलसिला कलाम जारी है ऐं उनखे अञा कंटिन्यू रखंदासीं। पहिरियों असां वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक। Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो। Salam Ramazan, Ramazan, Ramazan. जी नाज़रीन, जी हज़रत मुफ्ती साहब, आप हमें गाइड फरमा रहे हैं कि ये जो दौर है एक मादा परस्ताना, एक वबाल का लफ्ज़ मेरा ख्याल है ज़्यादा इस पर मिस्ताक आएगा, कि कुरान से दूरी की वजह से जो जहन मरऊब हो रहे हैं हमारे, और ख़ास तौर पर हम अपने नौजवान लोगों को देखते हैं कि वो साइंस की इस्तिलाहात हमारे सामने लाते हैं, और ऐसा लगता है कि साइंस के इस्तिलाहात से वो इतने मरूब हो गए हैं कि माबदत तबीयात चीज़ें जो हैं, जिसको हम रूहानियत कहते हैं, जिसको हम दीनियात कहते हैं, उन चीज़ों से जो लोग मरूब होते जा रहे हैं, तो उसमें जब कुरान ने रहमत की इस्तिलाह भी बयान फरमाई है और शिफा की इस्तिलाह भी बयान फरमाई है, इन सब चीज़ों में कुरान पाक की ये तालीम जो है कि हसनतन फिद दुनिया व हसनतन फिल आखिरा, इस संगम को भी जो है, और ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, इस एतदाल को भी जब हमारे सामने ला रहे हैं, तो उसके बावजूद हमारे नौजवान क्यों इस मरऊबियत की बहतात में बहते जा रहे हैं? एक मर्तबा अगर वो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ लें, वो फौलाद बन जाएंगे, बेपनाह हो जाएंगे, मिसले चटान हो जाएंगे, मर्द बहरान हो जाएंगे, मादा परस्ती उनको एक गाली लगेगी, वो बहुत आगे चले जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो क्या वजह है, 9,500 सहाबे कराम ये मदीना के बकी कब्रिस्तान में है, बाकी 1,17,000 1,16,000 पूरी दुनिया में चले गए। पर्शियन अम्पायर की धज्जियाँ बिखेरी हैं, फारूकी अफवाज ने रोमन अम्पायर की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, आपके काबुल तक, अफ़गानिस्तान तक, ईरान के जजीरों तक, अफ्रीका की साहिली पट्टियों तक, जकार्ता इंडोनेशिया तक, और पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर उस ज़माने के तमाम साइंसी मराकज़, दरिया भी न छोड़े, उन सब को ज़ेर नगीन इस्लाम किया है। कुरान का जाकर के दस्तूर, कुरान करीम का पैगाम जाकर के पहुँचाया है, बेपनाह हो जाता है इंसान। और मैं एक बात अर्ज़ करूं, ये जो आपने कहा कि मादा परस्ती का, एक बात जहन के अंदर रखनी चाहिए, कुरान करीम जब इंसान तफ़हीमन यानी उसको समझ कर जब इंसान पढ़ता है, तो फिर ये याद रखिए कि ये जो साइंस है, इस साइंस के साथ चलने वाली किताब नहीं है कुरान। साइंस बहुत पीछे, बहुत पसमानदा नजर आएगी, कुरान इमामत करते हुए आपको नजर आएगा, कुरान बहुत आगे है। छोटा सा नुक्ता, ऑक्सफोर्ड का एक यहूदी लेक्चरर एक आयत पढ़ करके मुसलमान हुआ है,
وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک منافق غیر مسلم چند ہڈیاں اٹھاتا ہے اور وہ اٹھا کر کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو گوشت پوست کا انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال جواب کرے گا، تو کیا ان ہڈیوں کو بھی، ان بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ گوشت پوست کا انسان بنا کر اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال و جواب کرے گا؟ یعنی عقیدہ آخرت۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ جبرائیل وحی لے کر کے آ گئے اور فرمایا جلدی کیجئے، ان کے سامنے یہ آیت پڑھیے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ارے تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ان ہڈیوں کو گوشت پوست کا انسان بنا کر دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے اللہ یا نہیں؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو ہڈیاں جس انسان کی تھیں، وہ انسان جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا، اس کی جو باڈی جسم تھا، اس جسم کے اندر جو بازو تھا، بازو کے اندر جو ہاتھ تھا، ہاتھ کی انگلیوں میں جو پورے، یہ پورے ہیں، بنان عربی میں آپ جانتے ہیں یہ پورے کو کہتے ہیں، ان پوروں کے اندر جو باریک باریک خطوط، نقوش اور لکیریں، ہم وہی لکیریں دوبارہ پیدا کر کے قیامت والے دن اس انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں۔ تم کھڑا کر سکتے ہیں جس وہ کو کی اسلام میں ڈی این اے کے، جزاک اللہ، آج دبئی ایئرپورٹ آپ جاتے ہیں تو وہاں فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا یہ قانون ہے، جو آدمی سگنیچر نہ کر سکے وہ نشان انگشت لگائے گا۔ دکان مکان پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ دستاویز پر انگوٹھے کا نشان لگاتے ہیں، کیوں؟ کہ آج کل تو آئی ویوز جی وہ بھی جی آنکھوں میں جو تاثیر ہے جی اس کو بھی وہ کیمرہ سے جی میچنگ کی اور جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آیت ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور وہ بھی ان السمع والبصر والفؤاد، وہ اس کے اوپر پھر بعد میں، آپ کے پاس ٹائم چونکہ کم ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یہ ایک انسان کے دوسرے انسان سے میچ نہیں کھاتے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہی جو دنیا میں اس کی لکیریں تھیں، اسی جیسی لکیریں دوبارہ بنا کر کے ہم قیامت والے دن سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وہ یہودی لیکچرر کہتا ہے میں یہ آیت پڑھ کر کے ہل گیا، یہ بات وہی کر سکتا ہے جو خالق انسان ہے، جو انسان کا خالق ہے وہی بات کر سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے آگے لکھا ہے بڑی دلچسپ بات، 1400 سال پہلے مکہ کی بے آب و گیا بستی میں وہ انسان جس کے اوپر کسی اور انسان کے استاذ بنائے جانے کا احسان گوارا نہیں کیا گیا، جس نے کبھی بستہ نہیں اٹھایا، جس نے کسی تعلیمی درسگاہ، یونیورسٹی، کالج، اسکول، مدرسے کا دروازہ نہیں کھولا، وہ انسان اپنی زبان سے یہ آیت پڑھ رہا ہے، میں سمجھ گیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ انسان کے بس کی بات تک نہیں ہے۔ تو سائنس بہت پیچھے ہے جناب، سائنس کے مادی نظریات بہت پیچھے ہیں، اور دیکھیں قرآن کبھی ٹکراؤ نہیں اختیار کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، جی یہ قرآن آگے 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 آگے، قرآن کو جب آپ کھولیں گے، خدا کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ کو سائنس کی نت نئی ایجادات جو آج انسانوں کو اس وقت خیرہ کیے ہوئے ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کی نت نئی ایجادات کی چمک دمک، یاد رکھیے قرآن کی نظر میں یہ پسماندہ ہے۔ قرآن اس سے بھی آگے ہے، درجہ عظمت پر بھی فائز ہے، درجہ سیادت پر بھی فائز ہے، مقام قیادت پر بھی فائز ہے، درجہ و مرتبہ سیادت پر بھی فائز ہے۔ تو امام مبین جب قرآن پاک کو کہا گیا ہے تو آج کل ہم نے ان سائنس کو یہ درجہ دے رکھا ہے کہ وہ امام مبین ہم نے اس کو بنا کے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے وہ ایک چیزوں سے مرعوب ہو رہے ہیں کہ فلان کے پاس رزق کی ایک بہتات ہے، اور فلان جو ہے وہ اگرچہ ایک غیر فطری طور طریقے اپنا رہا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس دولت ہے، یعنی وہ جیسے کہ ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت کے حوالے سے ان کی جو نفسیات تھی وہ یہ تھی کہ لم یؤت سعۃ من المال، جس کو مالی وسعت نہیں ہے، جو امیر لوگ نہیں ہے، شخص نہیں ہے، وہ ہماری سیادت کیسے کرے گا؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں جتنے آج اعتراضات کیے جاتے ہیں، جتنی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، بہت بڑی دولت جو ہے وہ حکمت ہے، اور حکمت قرآن ہے۔ اس کے لیے طے کرنا پڑے گا کہ کامیابی کا مفہوم ہماری نظر میں کیا ہے۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مال کی بہتات یہ کامیابی ہے، تو پھر تو فرعون زیادہ کامیاب ہے، پھر تو حامان زیادہ کامیاب آپ کو نظر آئے گا، قارون زیادہ کامیاب نظر آئے گا، نمرود زیادہ کامیاب نظر آئے گا۔ لیکن آج کوئی رکھ لے نا اپنے بیٹے کا نام فرعون، کوئی وہ نظریات لے کر آ جائے نا، کوئی رکھے اپنے بیٹے کا نام نمرود،
کوئی رکھے نا, کوئی ان کی سیرت اور ان کے کردار کو بیان کرے, آج ان کا نام تک نہیں ہے. گالی بن چکے ہیں, ہر معاشرے کے اندر وہ گالی بن چکے ہیں, ان کا کردار گالی ہے, بدبودار اسوہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ آنا پڑے گا اس بات پر کہ جب آپ خالق کے نافرمان بن گئے, جو خالق کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, محلے کے سارے لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہوں, آپ کی ماں آپ کو اچھا نہ کہے, میں آپ کو کامیاب نہیں مانتا ہوں. جو حدیث میں بھی یہ معیار بیان فرمایا گیا کہ خیرکم خیر لأہلہ. جب آپ کا والد آپ کو کامیاب نہیں کہتا, جب آپ کی ماں آپ کو کامیاب نہیں کہتی, جب آپ کے بہن بھائی فیملی کو آپ سے کوئی راحت نہیں, وہ آپ کو کامیاب نہیں کہتے, آپ کامیاب نہیں ہیں. اسی طریقے سے کوئی آپ کو ظاہری چمک دمک میں کتنا ہی مادہ پرستی کے اندر نظر آئے, لیکن جب وہ خالق کی نظر میں کامیاب نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے. تو قرآن کریم دراصل انسان کے جو روحانی انگریڈینٹس ہیں, جو اجزائے ترکیبیہ ہیں, اس کو بڑھاوا دیتا ہے, اس کو ابھارتا ہے, روحانیت کو پالش کرتا ہے, ذہنیت کو وسیع کرتا ہے. اسی تسلسل کو قرآن پاک بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. انسان تجھے اپنے مہربان رب سے کس نے غافل کر رکھا ہے, اور وہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. وہ اصل میں دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کے عادی انسان ہوتے ہیں. جو پیٹ سے سوچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیٹ سے سوچا نہیں جاتا, وہ دماغ سے سوچنا چاہیے. تو یہ مادہ پرست لوگ دراصل حقائق کو جھٹلاتے ہیں. اور یاد رکھیے معال کار ناکامی ہی ہوتی ہے, ہر پہلو سے وہ ناکام ہوتے ہیں, ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. بالاخسرین اعمالا. اس تناظر میں ہماری رہنمائی. اب دیکھیں ایک بات ذہن کے اندر رکھیے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اس سے واضح طور پر قرآن کریم نے ایک فلسفہ, ایک پیغام دے دیا. وہ فلسفہ اور وہ پیغام کیا ہے؟ جب بھی تمہارے سامنے کوئی عمل آتا ہے, اس عمل کی ظاہری لپٹ, ظاہری چمک دمک, ظاہری مادہ پرستی پر نہ جاؤ, بلکہ اس عمل کی گہرائی کے اندر, ڈیپ کے اندر جاؤ. وہ جا کر کے تم دیکھو, آپ کو نظر آئے گا ایک ایسا عمل جو خالص اللہ رب العزت کے لیے کیا گیا, اس کی شعائیں, اس کی رحمت, اس کی روحانی پاور, اس کی جو پوری دنیا کے اندر جو پھیلتی ہوئی روشنی ہے, اس کا نور, وہ ایک الگ ہوگا. ایک اور عمل ہے بالکل اسی جیسا کیا گیا ہے, لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. جب وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں ہے تو یاد رکھیں اس کے اندر نہ تو عزت آ سکتی ہے, نہ اس کے اندر روشنی آ سکتی ہے, نہ اس کی بنیاد پر آپ کو آپ کے اندرونی قلبی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں اس بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے جھگڑا کر رہا ہو تو آپ اس کو اس کا جواب دو, اور زیادہ سخت جواب دو. اسی زبان میں ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے اس کی عزت بنے گی. میرے دل میں یہی ہوتا ہے, آپ کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم نفسیات ہے, لیکن قرآن کریم اور احادیث تجربہ ایک اور ذہنیت دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کی مجلس سے ایک شخص آیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے کا اظہار کر رہا ہے اور تلخی کر رہا ہے, نعوذ باللہ بری بھلی باتیں کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. وہ پھر برا کہہ رہے, یہ خاموش. وہ پھر برا کہہ رہے, یہ خاموش. یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو آخر انسان تھے, تو بشر تھے. بہت زیادہ جب دیر گزر گئی تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا, کہا کہ بھئی تم یہ بات غلط کر رہے ہو, یہ بات غلط. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے نا کہ مادہ پرستی کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے, ظاہری چمک دمک, عزت, شان, شوکت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت جس کو عزت دیتا ہے, وہ جو پاورفل روحانی طاقت, عظمت ہوتی ہے, وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے, وہ بالا ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے. ہمارا آپ کا ذہن کیا تھا, کوئی برا بلا کہ ہم اس کو جواب دیں, ترکی بترکی جواب جس کو کہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے اس مجلس نبوی میں جب تک حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے, خاموش رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برا بھلا کہنے والے کو نہیں دیکھا, اس کو کچھ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا
کہ یہ تم نے جواب کیوں دینا شروع کر دیا, یہ تم نے تلخی کا جواب تلخی کے ساتھ دینا کیوں شروع کیا؟ پھر فرمایا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے جب تک تم صبر, برداشت, تحمل, خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیا تھا, تمہاری طرف سے وہ جواب دے رہا تھا, اور دوسرا فرشتہ نازل ہوا دیکھ رہا تھا وہ تمہارے اعمال کے درجے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تم نے جیسے ہی جواب دینا شروع کیا میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ وہ فرشتے واپس چلے گئے. پھر یا ابا بکر کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی. یہ ہے قرآنی ذہنیت, یہ ہے انبیاء کی ذہنیت, یہ ہے اونچی سوچ, یہ ہے آفاقی اور عبقری سوچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب کوئی آدمی تم پہ ظلم کرتا ہے نا, تمہارے ساتھ تلخی کا, برائی کا, تمہارے ساتھ اس طرح گالم گلوچ کا, سختی کا معاملہ کرتا ہے, تو اگر تم تحمل کرو گے, برداشت کرو گے, صبر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے بارے میں 2 انعام نازل کریں گے. ایک تو یہ کہ تم جواب نہیں دو گے, اس کو جواب قدرت دے گی, اپنے منہ کی بل گر جائے گا, وہ قدرت اس کا جواب دے گی. اب ایک بات بتائیں, ایک میرے دشمن کو جواب میں دوں وہ زیادہ بہتر ہے یا میرے دشمن کو جواب خدا دے؟ بڑی قوت جب جواب دے گی تو وہ زیادہ بھاری ہوگا. یہ وہ حدیث کی طرف بھی اشارہ تھا. ایک اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ ایک اور موقع پر فرمایا تھا, من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے گالم گلوچ کا معاملہ کرتا ہے تو میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. ولی پیچھے ہٹ جاتا ہے, اب اللہ رب العزت کا مقابلہ ہوتا ہے. اور ذرا یہ بتائیں کوئی اگر اللہ کے مقابلے میں آئے تو وہ جیت سکتا ہے کبھی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے, ظاہر ہے. کیونکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ انسان کو تحمل سکھاتا ہے, تقوی, صبر, برداشت. اور اس کے اندر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خطبہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس خطبے کے اندر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ شہر الصبر وثوابہ الجنہ. فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا ثواب جنت ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ جو مادہ پرستی کی آپ ذہنیت فرما رہے تھے نا, اس کے مقابلے میں یہ قرآنی ذہنیت ہے, تحمل, صبر, برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اے ابو بکر اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے, فرشتہ آتا ہے وہ جواب دیتا ہے تمہارے دشمن اور مخالف کو, اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے اللہ اس مظلوم کی عزت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہمیں ظاہری طور پر عزت یہ لگ رہی تھی کہ ہم جواب دیں, نبی نے فرمایا ظاہری عزت تم کو یہاں نظر آ رہی ہے لیکن نہیں, حقیقی عزت اس کے اندر ہے, تم مت جواب دو, اللہ رب العزت تمہارا بدلہ لے گا. آج رمضان کے اس ماہ مبارک کے اندر بھی ہمیں ایک تو قرآن کی طرف آنا چاہیے, دوسرا ٹریفک سگنلز, چورنگیوں, چوراہوں, سڑکوں, شاپنگ سینٹروں, ٹھیلے, ریڑھیوں پر صبر, برداشت, دوسرے کو عزت دینا, نفس پہ کنٹرول, یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. رمضان اسی کا مہینہ ہے. جزاکم اللہ. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں, آپ کے بہت مشکور ہیں, آپ نے ہماری شایع نشان انداز میں رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام, ہمارے ٹھوت مفتی محمد زبیر صاحب پانچے اسرندڑ جوانی میں اساں سان जेके شایع نشان نایاب علمی نقطہ اوریا انہن سبنی جو اساں کے آخر میں پانے ہی تت بدائن تو روزو اساں کے ہر جائے تے گاڑی ہلائیندے, بازار میں گزرندے, پیہ میں مانن کے ہجوم میں جیکدیں کیر اساں کے تھدا تو دے, کیر اساں کے مختلف زاوین سان تنگ تو کرے, تو انہن سبنی میں اساں کے ہی جو کو روزو نصیب چھو آئے, ان روزے میں جو کو چکا صبر جی تلقین کئی وئی آئے. مفتی صاحب نے فرمایو صبر آئیں صبر. सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो.